Dear student, I hope you all are doing well and feeling healthy at your home. आज हम अपने जो है पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाया जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल और डिवीजन ऑफ बंगाल, या उर्दू में इसको कहते हैं तकसीम बंगाल, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरसगीर की तारीख में जो सबसे अहम वाक़या हुआ वो ये तकसीम बंगाल है। ये बंगाल जो आपको ये बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, बरसगीर के एक बड़े सूबे में से शुमार होता है इसको। एक तरफ इसका एक बड़ा शहर है जो कि कलकत्ता है, और एक तरफ जो है एक और बड़ा शहर ढाका। एक तरफ मुसलमानों की ज़्यादा आबादी और दूसरी तरफ हिंदुओं की ज़्यादा आबादी। तकरीबन जो है कहते हैं कि इसकी तकरीबन जो आबादी थी उस दौर में ये 8.5 करोड़ के करीब आबादी थी इसकी, 85 मिलियन। इसलिए जो है इस वसअत की वजह से ये जो इतना ज़्यादा मतलब जो फैला हुआ था ये पूरा सूबा, इसका इंतज़ाम करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, और मतलब जराइम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, और अवामी राब्तों में और ज़राए आमदोरफ्त में काफ़ी मुश्किलात थी। इसलिए जो है इस सूबे को तकसीम किया गया। तकसीम करने वाले कौन थे? क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से आबादी की वजह से इसको बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक सूबा जो है उसमें एक हिस्से का नाम मगरबी बंगाल, दूसरे का नाम मशरिकी बंगाल है। मशरिकी बंगाल और आसाम प्रेसिडेंसी भी कहते हैं उसको। अब नए सूबे में जो है आसाम, चिटागंग, ढाका, मालदा और राजशाही को शामिल कर दिया और इसका दारुल-हुकूमत ढाका को करार दिया। मशरिकी बंगाल जो है उसमें जो है 2/3 के करीब तकरीबन, और आसाम में तकरीबन जो है 3 करोड़ 10 लाख मिलियन, जिसमें 2/3 सिर्फ मुसलमान थे। यानी 3 करोड़ 10 लाख में से एक जो इसका जो 2/3 हिस्सा बनता है वो मुसलमानों की आबादी थी। इसका दारुल हुकूमत भी जो है इन्होंने ढाका को करार दिया, जबकि मगरबी बंगाल में जो है वो कलकत्ता को वो बनाया गया, मरकज बनाया गया। इससे फ़ायदा ये हुआ इस तकसीम से कि मुसलमानों की जो एक बड़ी अक्सरियत है वो एक जगह एक सूबे में जमा हो, और चूँकि मशरिकी बंगाल का दारुल हुकूमत ढाका करार दिया तो ढाका जो है वो पुरानी इस्लामी तहजीब इसमें मौजूद थी। ये इसका फ़ायदा था। अच्छा, इस इलाके में चूँकि ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होती है, यानी चाय और पटसन वगैरह पैदा करने वाला जो है इलाके इसमें आ गए थे, तो इसलिए तरक्की जो है उसका एक नया दौर भी शुरू हुआ। नए सूबे के अंदर मुसलमानों की जो हुकूमत, चूँकि मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी तो लिहाजा उनको मुलाजिमत वगैरह भी ज़्यादा मिलने लगी, और वो इलाके जो मतलब जहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है चाय उगाई जाती थी या पटसन जो है उगाया जाता था। पटसन एक घास को कहते हैं,
تو اس کو اگایا جاتا تھا. تو اس صوبے کے اندر اب جو ہے صنعتیں بننا شروع ہوئی. جب صنعتیں بننا شروع ہوئیں تو پھر تعلیمی ادارے بھی جو ہے بننا شروع ہو گئے. تعلیمی ادارے بننا شروع ہوئے تو پھر دیگر جو ہے ہسپتال بننا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد پراپر انفراسٹرکچر مطلب روڈ وغیرہ یہ سب چیزیں بننا شروع ہوئیں, عمارتیں بننا شروع ہوئیں, اور ایک جدید شہر کے طور پہ مطلب ایگریکلچر سوسائٹی کو ایک دم سے ایک انڈسٹریل سوسائٹی اور اس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ترقی کی طرف لے جانے کی. تو اس ساری ترقی سے مسلمانوں کی ترقی تھی, کیونکہ وہاں پر جو ہے نئے کالجز, نئے اسکول اور نئے جو ہے یونیورسٹیز وغیرہ یہ سب بننا شروع. تو یہ مسلمانوں کا رد عمل تو بہت اچھا تھا کہ وہ اس تقسیم کے حق میں تھے. اب ہم بات کر لیتے ہیں. تو دوسری سب سے بڑی قوم وہاں رہتی تھی ہندوستان میں, دوسری سب سے بڑی قوم ہندوؤں کی طرف سے بنگال کی تقسیم کے خلاف انتہائی پرتشدد اور نفرت سے بھرپور رد عمل کا حساب. 16 اکتوبر کا دن انہوں نے 16 اکتوبر کا وہ دن جو مطلب جس میں تقسیم کا اعلان ہوا تھا, جس میں لارڈ کرزن جنہوں نے یہ تقسیم کیا تھا, وائسرائے تھے, تو انہوں نے اس لیے تقسیم کیا کیونکہ یہ آبادی بہت زیادہ تھی, اس پوری آبادی کو کنٹرول کرنا مشکل تھا, تقسیم کر کے وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے. لیکن ہندوؤں کا کیا رد عمل آیا, انہوں نے اس کو قومی ماتم اور المیہ کے طور پہ منایا. ہندو جو ہے اس کی کیوں مخالفت کرتے تھے؟ اس لیے کہ جناب نئے صوبے میں ہندو مسلم اکثریت کے زیر تسلط آ جائے گا. مطلب بنگال کا جو یہ مشرقی بنگال ہے, یہاں پہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے, ہندوؤں کی آبادی خود بخود کم ہو جائے گی. اور یہ آبادی کم ہونا ان کو کسی طور پہ ناپسند تھا, مطلب کسی طور پہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. اچھا, ہائی کورٹ اور عدلیہ وغیرہ جو دیگر ادارے تھے سب ڈھاکہ میں ہی قائم تھے, موجود تھے. تو ہندو وکلا کی جو پریکٹس ہوتی تھی وہ یہیں پہ ہوتی تھی. تو ان کی وہ پریکٹس بھی اس سے بہت متاثر ہوئی, کیونکہ اتنی دور آ کے یہاں پہ پریکٹس کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا. کلکتہ کی طرح, جیسے کلکتہ کے اندر جو ہے ایک صحافی دور بھی تھا, صحافت تھی اور دیگر علمی سرگرمیاں موجود تھیں. تو اسی طرح یہ جو ہے ڈھاکہ بھی اس کا مرکز بن گیا, علمی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا اور صحافت کا بھی مرکز بن گیا. لیکن یہاں سے جو ترجمانی کی جا رہی تھی, نقطۂ نظر جو کی ترجمانی ہو رہی تھی, وہ مسلمان نقطۂ نظر یعنی اسلامی نقطۂ نظر کی ترجمانی ہو رہی تھی, کیونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی. تو اس لیے بھی جو ہے ہندوؤں کا شدید رد عمل تھا. اور پھر اس کے بعد ہندو زمینداروں, سرمایہ داروں اور تاجروں کو یہ تقسیم اس لیے ناپسند تھی کہ وہ مسلمانوں کا جو ایک استحصال کر رہے تھے اس سے وہ رک گئے. تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ چیز ناپسند تھی. وہ مسلمانوں کے اوپر مطلب جو ظلم کر رہے تھے اور ظلم و ستم کر رہے تھے وہ ایک دم سے رک گیا. تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ بات ناپسند ہوئی ہندوؤں کو. انڈین نیشنل کانگریس نے اس کو کیا کیا؟ انڈین نیشنل کانگریس جو کہتی تھی کہ وہ ایک قومی جماعت ہے, لیکن تقسیم بنگال کے موقع پر انہوں نے کھل کر ہندوؤں کا ساتھ دیا. حالانکہ مسلمان بھی جو ہے ہندوستان کے رہنے والے تھے, لیکن انہوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا اور ہندو تعصب بہت زیادہ, مطلب ہندو ڈومینیشن واضح طور پر نظر آ رہا تھا. اور ایک موومنٹ شروع انہوں نے اسٹارٹ کی جس کو سودیشی موومنٹ کہتے ہیں, وہ اسٹارٹ کی. یہ سودیشی موومنٹ کا نشان تھا کہ بھائی کسی بھی طور پہ انگریزوں کے بنائے ہوئے کپڑے کو استعمال نہیں کریں گے. اور اس کے خلاف آپ یہ دیکھیے کہ مہاتما گاندھی خود بھی اس میں شامل ہیں. مہاتما گاندھی ہیں جو سودیشی تحریک کے دوران کی یہ تصویر موجود ہے.
تو مہاتما گاندھی خود بھی اس میں موجود تھے اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جب تک تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس نہیں کیا جائے گا سودیشی یعنی بائیکاٹ کی جو تحریک ہے وہ جاری رہے گی، اور اس کا نام انہوں نے سودیشی تحریک رکھی کہ کوئی بھی ہندو کسی بھی حال میں جو ہے برٹش کے پروڈکٹ کو خریدے گا نہیں اور برٹش کے جو ہے کپڑے کو خریدے گا نہیں، اور پرانے جو طریقہ ہوتا ہے کپڑا بنانے کا، سوت کو جو کاتا جاتا ہے، جو لوپس کے اندر جو وہ بنایا جاتا ہے، کاٹن بنایا جاتا ہے، تو وہ اس کاٹن کے تھریڈ بنا کے اس سے کپڑا وہ کریں گے، اپنے کپڑے کو مطلب خود استعمال کریں گے، لیکن انگریزوں کے کپڑے نہیں خریدیں گے۔ ظاہر سی بات ہے برٹش کے لیے یہ ہندوستان جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی تھی جہاں پر برٹش پروڈکٹ جو ہے وہ بکتا تھا، تو لہٰذا ان کے لیے یہ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ظاہر سی بات ہے برٹش کے لیے پورا مارکیٹ تھا اور وہ مارکیٹ متاثر ہو گئی اس تحریک کی وجہ سے، اور ہندوؤں نے اس تحریک میں بہت زیادہ اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور اس پورے رد عمل میں مسلمان ان سے علیحدہ تھے۔ بہرحال برطانیہ کے جو شاہ جارج پنجم، شاہ جارج، کنگ جارج ففتھ، یہ یہاں آئے اپنی بیگم کے ساتھ، یہ کنگ جارج اور یہ لارڈ کرزن جنہوں نے تقسیم کیا تھا، تو کنگ جارج ففتھ جو تھے وہ یہاں آئے اور انہوں نے تاج پوشی کی ایک رسم کی، اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس کا اعلان کر دیا کہ جو تقسیم بنگال ہے یہ اب ختم ہو گئی اور تنسیخ کر دی گئی ہے، انلمنٹ آف بنگال، ڈویژن آف بنگال۔ تو یہ مطلب اس کا انہوں نے اعلان کیا، اور اس تاج پوشی کی رسم کے دوران جو ہے بنگال کی تقسیم کو آپ یہ سمجھیں دہلی دربار میں جو رسم تھی ان کی 12 دسمبر 1911 میں، اس تاج پوشی کے دوران انہوں نے حکم دیا کہ تقسیم بنگال جو ہے، جو ڈویژن آف بنگال ہے، اس کو کینسل کر دیا جائے گا، اس کو انلڈ کر دیا جائے گا۔ اٹ واز انلڈ بائی جارج، کنگ جارج ففتھ آف برٹش۔ اس کے ساتھ ہی کلکتہ کے بجائے دہلی کو دارالسلطنت قرار دیا گیا، مطلب بنگال کا دارالسلطنت کلکتہ نہیں ہے، ڈھاکہ نہیں ہے، بلکہ دہلی ہے، اور بہار اور اڑیسہ کو ملا کر ایک نیا صوبہ بنا دیا گیا جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ تقسیم بنگال کے تنسیق کے اثرات کیا ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو ایک تو یہ واضح طور پہ سمجھ میں بات آ گئی کہ کانگریس جو ہے وہ ہندو نواز جماعت ہے اور کانگریس مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتی، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، مسلمان جو تھے ان کے اندر حالات کا مقابلہ پیدا کرنے، مطلب حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود اعتمادی بھی پیدا کی، اور ایک بات جو ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مسلمان حقیقتاً ایک علیحدہ قوم ہے، ایک الگ نیشن ہے، یہ بات ان کے آہستہ سمجھ میں آئی۔ مسلمانوں پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ انگریز اور ہندو جو ہے دونوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے بر صغیر کی سیاست میں تشدد کا عناصر بھی شامل ہو گیا، تشدد کا عنصر جو ہے شامل ہوا، اور مسلح فرقہ وارانہ فسادات وغیرہ بھی، یعنی ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے، اور اس سے مطلب پہلی دفعہ سیاست کے اندر یہ باتیں شامل ہوئیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو ہے 1857 میں ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کے
مخالفت کی تھی، جبکہ یہاں اس کا بالکل الٹا جو ہے نا مطلب ری ایکشن سامنے آیا، بالکل برعکس ہوا کہ جناب ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اچھا خاصا جو ہے ایک گیپ آ گیا تھا، ایک خلا ان دونوں کے درمیان بن گیا تھا، اور مخالفانہ جو ہے رویہ دونوں نے اختیار کیا۔ ایک اور بات، سر سید احمد خان نے جب یہ انڈین نیشنل کانگریس بن رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کو سیاست سے دور رہے، اس کا الٹا اثرات ہوا، اور یہ بات جو ہے مسلمانوں کے نوجوانوں کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، کیونکہ ہندوؤں کے پاس تو ایک پارٹی تھی اور اس پارٹی نے بھرپور طریقے سے ہندوؤں کا ساتھ دیا، اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ جناب ان کے جو یہ کنگ جارج ففتھ تھے انہوں نے تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس لے لیا، اور مسلمان جو ترقی کر رہا تھا اس کی وہ ترقی ہندوؤں سے ہضم نہیں ہوئی، اور اس میں جو ہے ایک بات مسلمان کی بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس کی سیاسی جماعت ہوتی تو وہ کبھی جو ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے اپنا احتجاج کر سکتی تھی۔ اب اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک شملہ وفد گیا، اسی دور میں نواب محسن الملک تھے، انہوں نے پہلے خط لکھا، پھر اس کے بعد محسن الملک نے جو ہے مسلم لیڈرز کا ایک پورا وفد بنایا، اور سر آغا خان سوم سلطان محمد شاہ جو ہے ان کی قیادت میں یہ جا کے ملے 1 اکتوبر میں دارالحکومت شملہ میں وائسرائے سے ملے، اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا۔ ایک تو اس میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ تھا، سپریٹ الیکٹریٹ، پھر اس کے بعد ویٹی سسٹم، اور مسلمانوں کے کوٹے کے بارے میں کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا کوٹا پورا ایک ملے گا، یونیورسٹی میں جو ہے ان کو نمائندگی مل جائے، اور ایم اے او کالج جو ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو ہے اس کو یونیورسٹی بنا دی جائے، اس کے لیے حکومت مناسب ہو کرے۔ اچھا، لارڈ کرزن کو فارغ کر دیا گیا تھا، لارڈ کرزن کی جگہ لارڈ منٹو جو ہے نئے وائسرائے کے طور پر آئے، اور بالآخر جو بابا ملت سر سید احمد خان نے جو مشورہ دیا تھا مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا، انہی کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، اور 1906 میں جب یہ وفد ان سے مل کے آیا تو یہاں ایک اجلاس چل رہا تھا جو ہر سال ابھی بھی انڈیا میں ہوتا ہے، آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، یہ سر سید احمد خان کا نکالا ہوا ایک کانفرنس ہے، انہوں نے مطلب اس کی ابتدا کی۔ اس کانفرنس میں جو ہے پیورلی اکیڈمک ورک ہوتا ہے، مسلمانوں کا کہ کالج اسکولوں کا کیا حال ہے، اور ان میں کس قسم کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے، یہ سارے پروگرامز ہوتے تھے۔ تو اسی اکیڈمک ایک جو کانفرنس ہو رہی تھی جس کا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نام رکھا گیا، اس کے دوران جناب نواب وقار الملک جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے اس کا اعلان کر دیا، اور لیگ کی ابتدائی مقاصد اگر دیکھیں تو وہ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی تھا کہ جناب چونکہ یہ ڈھاکہ کے جو نواب تھے سلیم اللہ، ان کے گھر کے اندر یہ بنائی گئی تھی، اس میں مولانا ظفر علی خان شامل تھے، حکیم اجمل حسین خان صاحب تھے، مولانا محمد علی جوہر، سر محمد شفیع۔ اچھا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ 1906 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ بن رہی تھی تو 1906 میں ایک نوجوان انگلینڈ سے وکالت کر کے اپنا پولیٹیکل کیریئر اسٹارٹ کر رہا تھا، اور اس نے 1906 میں مسلم لیگ کے اندر جوائن کی۔ مسلم لیگ کے جو ہے
مقاصد ابتدائی، وہ تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ جناب بر صغیر کے مسلمانوں میں حکومت برطانیہ کے لیے جذبہ وفاداری کو پیدا کرنا، اور جناب اس کا جو پہلا صدر مسلم لیگ جو ہے، اس میں حقوق میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کرے گا اور ان کی ضروریات کو حکومت سے آگاہ کرے گا، اور اپنے یہ دونوں جو اول کے جو مطلب اول اور دوم جو ان کے مقاصد تھے، پہلے دونوں جو مقاصد ہیں، ان دونوں مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی ہر قوم کے ساتھ یہ تعاون کرے گی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعاون کرے گی۔ نواب سلیم اللہ نے اس جماعت کا نام مسلم آل انڈیا کانفیڈنسی یعنی اس کو مطلب رکھنا چاہا، لیکن جو ہے نواب محسن الملک نے اس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ کو رکھا، اور یہ دونوں حضرات جو تھے محسن الملک اور نواب وقار الملک، یہ دونوں جو ہے جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر چنے گئے۔ لیگ کا جو پہلا اجلاس ہوا وہ کراچی کے اندر 29 دسمبر اور 30 دسمبر 1907 کے اندر کراچی میں ہوا۔ اس وقت کے جو ہے جو بڑے لیڈر تھے، جو بامبے کے ایک نامی گرامی بزرگ حضرات بزرگ تھے، آدم جی پیر بھائی، انہوں نے جو ہے اس اجلاس کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا۔ رکنیت کے لیے یہ طے پایا کہ ہر وہ مسلمان جس کی عمر کم سے کم 25 سال ہو اور ایک زبان لکھ پڑھ سکتا ہے وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے، اور ممبرشپ کے لیے جو فیس ہوگی تقریباً 25 روپے ہوگی۔ اور سیکرٹری جو تھے، اس کے پہلے جو سیکرٹری تھے، پہلے صدر سر خان سون سلطان محمد شاہ تھے، اور پہلے جو سیکرٹری تھے وہ میجر سید علی حسن بلگرامی کو چنا گیا۔ ان تین مقاصد کے علاوہ ان کے اور بھی مقاصد تھے۔ ایک یہ بھی تھا کہ جناب حقوق کا تحفظ کرنا، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ ان کے مقصد میں شامل تھا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات شامل تھی کہ جناب جو غیر مسلم ہیں، ایک تو یہ تھا کہ جناب انگریزوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ مسلم اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان ہوں گے شوڈ بی ریموو۔ مسلم شوڈ بی لائل ٹو دا برٹش گورنمنٹ۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے انگریز کا وفادار بنانا، یہ بھی اس میں ایک چیز شامل تھی۔ سید امیر علی نام کے بنگال میں جو ہے وہ تھے صاحب تھے، جنہوں نے محمد ایسوسی ایشن کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم قائم کی تھی۔ اس تنظیم کو انہوں نے مسلم لیگ کے اندر شامل کر لیا۔ اس طرح آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک تنظیمی ڈھانچہ جو بن گیا، ایک اسٹرکچر بن گیا، جہاں اس میں اور بہت سارے مقاصد تھے۔ اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے اقلیت جتنے بھی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے پارسی ہوں، ان کے بھی حقوق کا تحفظ کرے گا مسلم لیگ، اور مختلف گروہوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ اور مسلم لیگ نے مسلمان اور دوسرے اقوام کے درمیان باہمی مفاہمت کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ تو یہ وہ تفصیل تھی جناب جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ
آپ کے پیپرز میں جو ٹاپک آتا ہے اس میں بنگال کے بارے میں، تقسیم بنگال کے بارے میں کچھ کوشچن آ جاتے ہیں کہ بھئی تقسیم بنگال، واٹ آر دا ریزن بیہائنڈ دا پارٹیشن آف بنگال 1905، اور پھر اس کے بعد ریزن بیہائنڈ دا انرمنٹ آف بنگال. یہ مطلب کوشچن آیا تھا کہ وہ تقسیم کیوں ہوئی اور تقسیم جو ہے اس کو تنسیخ کیوں کر دیا گیا، تنسیخ بنگال کیوں ہوئی. یہ کبھی کبھار اس طرح کا کوشچن آتا ہے. پھر اسی طرح اس میں ایک کوشچن آتا ہے کہ جناب آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں جو بنی ہے اس کی کیا مقاصد تھے. تو اس میں آپ کو مطلب ساری چیزیں بتانی ہیں کہ کون سی وجوہات تھی جس وجوہات کی بنا پر یہ پورا جو ہے مسلم لیگ کو جو ہے قائم کیا گیا اور ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے مسلم لیگ بنی. اس کے قیام کی کیا وجوہات تھی اور جناب اس کے کیا مقاصد تھے اور ابتدائی مقاصد کیا تھے، بعد میں مقاصد کیا ہوئے. تو یہ سب چیزیں آپ کو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہبان. اور اس میں اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا یہ شارٹ کوشچنس، مطلب ایک تو ہوتا لانگ کوشچن، ایک ہوتا شارٹ کوشچن. تو زیادہ تر یہ شارٹ کوشچن کے اندر یہ سوالات آتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ